औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिग मीडिया के नाज़रीन और सामीन, हारून तनौली का आदाब सलाम अर्ज़ हो। आज बात करेंगे कि एबटाबाद नंबर 1 पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के तलबा और तलबात जो हैं सरापा एहतजाज थे, वो इस हवाले से बात होगी। और दूसरा मसाइल जो हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो किस्त है वो पैसे आ चुके हैं, मगर अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि ज़्यादा जो पैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मुख्तलिफ सेंटर जो है मुख्तलिफ जगहों पर उन मुस्तहिक लोगों से वो पैसे चार्ज करते हैं, जबकि इनको एक ह्यूज अमाउंट जो है वो कमीशन के तौर पर मिलती है। वो गैर कानूनी तरीके से जो पैसे चार्ज करते हैं लोगों से, इस हवाले से भी बात होगी। और उसके साथ अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स की जो साबका दौर में मेगा करप्शन है, उस हवाले से भी एक मुकम्मल ब्रीफ प्रोग्राम किया जाएगा। सबसे पहले आज बात करते हैं इस पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के तलबा और तलबात जो आज सरापा एहतजाज थे काफ़ी दिनों से। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एबटाबाद प्रेस क्लब के साबिक जनरल सेक्रेटरी राजा मुनीर खान। इनसे हम बात करें। राजा मुनीर साहब, क्या कहते हैं जी? आज तलबा और तलबात जो है पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज की सरापा एहतजाज हैं कि हमारी जो बिल्डिंग है, ये फेडरल हॉस्टल जो है, इसको होम इकनॉमिक्स कॉलेज के लिए दिया जा रहा है। सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है उससे एक लेटर है जिसकी वहाँ पर कॉलेज के प्रिंसिपल जो हैं उस जगह को खाली करवा कर होम इकनॉमिक्स कॉलेज के लिए दे रही हैं। क्या कहते हैं आप? जी बिस्मिल्लाह। देखें जी, मैं समझता हूँ कि बदकिस्मती ये है कि हमारे पास गवर्नमेंट के पास भरपूर जगह होने के बावजूद वो इस तरह के इकदाम करते हैं कि जिससे मसाइल दर मसाइल पैदा होते जाते हैं। देखिए, वहाँ पे कॉलेज के साथ जहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल है उसके साथ ही जो है ना दूसरी एक बिल्डिंग थी जिसमें टीचर हॉस्टल टीचर हॉस्टल था। और उसको जो टीचर हॉस्टल को अब ख़त्म करके वहाँ पे उन्होंने डायरेक्टर जो है वो रीजनल रीजनल डायरेक्टर आ गए। डायरेक्टर आगे बैठ गए। अब अगर रीजनल डायरेक्टर ने अगर बैठना ही है तो उसको कोई दफ्तर मिल जाए, छोटा दफ्तर मिल जाए, और उस बिल्डिंग से उसको हटा के कोई और कहीं दफ्तर दे दिया जाए, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी जो साथ गर्ल्स हॉस्टल है उसके साथ ये सूटेबल जगह थी कि वहाँ पे होम इकोनॉमिक्स कॉलेज को वहाँ पे बनाया जाता, जहाँ पे अब वो रीजनल डायरेक्टर को बिठाया गया। तो उस हवाले से ये है कि वो फेडरल हॉस्टल जो है वो उसको खाली करना और उसमें जाके वो कॉलेज पे के लिए नोटिफाई करना, मैं नहीं समझता कि ये कोई मुनासिब बात है। और मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत की इस तरह की नेलियाँ होती हैं जिस वजह से मसाइल पैदा होते हैं। और हुकूमत को बजाय जो अपने जलसे जुलूसों पे पैसे ज़ाया कर रही हैं, वो इन अमारात पे, इन तालीमी इदारों की तालीमी बिल्डिंग इदारों की वगैरह बिल्डिंग बनाए। पे बेहतरी के लिए वो उनको इस्तेमाल राजा करें। मुनीर खान, असल ये है कि वहाँ पर तलबा और तलबात की काफ़ी तादाद है, खासकर ये जो नौजवान तालिब इल्म होते हैं, ये दूर दराज देही इलाकों से होते हैं, गरीब घरों के ये लोग होते हैं ज़्यादातर। उसमें बाहर ये प्राइवेट हॉस्टल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। बाहर जो प्राइवेट हॉस्टल हैं वो दोनों हाथों से लूट रहे हैं, वहाँ भी चेक एंड बैलेंस नहीं है। एक एक छोटे छोटे कमरे हैं, 8-8 10-10 हज़ार रुपये उनका चार्ज किया जा रहा है। जबकि प्राइवेट ये अंदर से जिस वक्त हॉस्टल को ख़त्म करेंगे तो वो लड़के, वो नौजवान, वो कहाँ जाएंगे? मसला ये है। ये देखे ना, यही तो बड़ी, मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये बड़ा एक अलमिया है कि हमारे जो भी इक़्तिदार पे कहीं भी कोई बैठा होता है, उससे मैं तो समझता हूँ कि वो कोई पॉलिसी बनाते हुए वो कुछ सोच समझ के पॉलिसी नहीं बनाते हैं। और उनकी हर वो पॉलिसी, जो कोई भी पॉलिसी बनाते हैं, वो हमेशा जो है वो उसकी जो बज़ाहिर जो बनाते हैं वो नेगेटिव साइड पे होती है। यहाँ पे भी अगर देखें, ये हॉस्टल बहुत पुराना हॉस्टल है और यहाँ पे वो जो बाहर हमारे बहुत दूर दराज के इलाके हैं, ज़ाहिर है ये ज़िला एबटाबाद जो है वो पहाड़ी इलाकों पे, पहाड़ी गाँव पे मुश्तमिल है, और वहाँ से लोग तालीम हासिल करने के लिए एबटाबाद आते हैं। तो ज़ाहिर है उन्हें रिहाइश के लिए एक बड़ा मसला है। और फेडरल हॉस्टल जो था वो उनकी रिहाइश का एक बेहतर था, क्योंकि गवर्नमेंट की सतह पे वो कायम था और वहाँ पे मुनासिब एक्सपेंसेस होते हैं, उसको वहाँ पे किराया नहीं चार्ज किया जाता, वहाँ पे मुनासिब एक चीज़ उन स्टूडेंट्स को मिलती है। और दूसरा, वहाँ पे तालीम हासिल करने का जो है माहौल भी मिलता है। अब जो बाहर आके हॉस्टल हैं उसमें हर किस्म के लोग आके रह रहे होते हैं, जहाँ पे ये जाके तलबा रहते हैं वहाँ पे बहुत सारे मसाइल भी बढ़ रहे हैं। आजकल देख रहे हैं मंशियात की जो लानत है। लानत है वो भी इन हॉस्टल्स में जो है ना वो फ़रोग़ पा रही है। जो कॉलेज के अंदर कम से कम जो हॉस्टल होते हैं वहाँ पे वहाँ वार्डन महफूज, होते हैं, चेक एंड बैलेंस वहाँ होता है। महफूज होते हैं। वहाँ पे रात के वक्त दो दो वार्डन होते हैं, ठीक है जी, वो चेक करते रहते हैं कि हमारे जो तलबा हैं वो क्या पढ़ रहे हैं। फिर वहाँ पे स्टडी आवर होते हैं, एक टाइमिंग होती है। टाइमिंग होती है, उस टाइमिंग के हिसाब से इन आउट होता है। वो एक मखसूस टाइम के बाद उन्हें अंदर नहीं दिया जाता, और अब कोई लेट होके आता है तो उससे फिर सारे सवाल जवाब होते हैं। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत को चाहिए
یہ جو ہماری جو ان سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں انہیں یہ سوچ سمجھ کے یہ فیصلے کرنے چاہیے کہ جو ریجنل ڈائریکٹر کو جہاں پہ انہوں نے بٹھایا ہوا ہے اس کے لیے ایک کمرہ کافی تھا، اس کو ایک پورا ہاسٹل کمرہ نہیں ہے چلے، اور بہت ساری بلڈنگز ہیں، کہیں پہ ان کو بٹھا دیں، اسی بلڈنگ میں بٹھا دیں کہیں سائڈ پہ، لیکن وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہوم اکنامکس کالج جو بچیوں کا ہے وہاں پہ قائم ہونا چاہیے، کہ ایک تو بالکل وہ کارنر پہ ہے اور بچیوں کے ہاسٹل کے ساتھ ہے، بچیوں کے ہاسٹل کے ساتھ ہے، بچیوں کے ہاسٹل کے ساتھ بھی، اور جو فیڈل ہاسٹل ہے وہ تو دور ہے تھوڑا، تو اس میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ طلباء بھی موجود ہوتے ہیں، اور وہاں پہ جو ہماری بچیاں ہیں ان کو گزرنے میں آنے جانے میں بھی مشکلات ہونی ہیں آئندہ آنے والے وقتوں میں۔ تو اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ چاہیے کہ وہ فوری طور پہ فیڈرل ہاسٹل والی جو نوٹیفکیشن کیا گیا ہے، وہ سیکٹری ایجوکیشن نے کیا ہے یا ہمارے پرنسپل نے کیا ہے، یہ سوچنا چاہیے اور سوچ سمجھ کے ساتھ اس نوٹیفکیشن کو کینسل کر کے جو جہاں پہ ریجنل ڈائریکٹر بیٹھتے ہیں اس بلڈنگ کو جو ہے ہوم اکنامکس ڈکلیئر کیا جائے کہ اس کے ساتھ ہاسٹل بھی ہے اور وہ ایک کونے پہ ہے، تاکہ وہ بچیاں آزادانہ طریقے سے آ جا سکیں، اور وہاں پہ وہ اپنی جو سیکھنا ہے، جو انہوں نے جو چیز بھی سیکھنی ہے مطلب گھریلو اس کے حوالے سے، تو وہ ان کو وہاں پہ ایزیلی ایک ماحول بھی ملے گا۔ جب وہ نوجوان طلباء سے گزر کے جائیں گی تو ان کو وہ ماحول بھی نہیں مل سکتا جس سے وہ راجہ ان منیر کی خان، تعلیم بھی متاثر ہوم ہوگی۔ اکنامکس کالج مشتاق احمد غنی صاحب کا کارنامہ تھا، اچھی ایک بات ہے، جس کو پہلے سے ہی پرائیویٹ بلڈنگ میں لایا گیا، اس کا اتنا زیادہ کرایہ تھا، پھر کچھ عرصے تک وہ چلا، اس میں کیونکہ کافی بڑی تعداد ایک بچیوں کی تھی، جس میں وہ ہوم اکنامکس کے حوالے سے مختلف دستکاری ہو گئی، گھریلو بنی ہوئی ہاتھوں کی اشیاء، کیونکہ وہ بھی ایک ڈپلوما پروگرام تھے، وہ بھی ایک بی ایس لیول کے پروگرام اس میں ہوم اکنامکس کالج میں تھے، جس میں ہماری بہت سی بچیاں جو ہیں وہ بہت کافی اس میں وہ آگے بڑھ رہی تھی، مگر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ گزشتہ کافی ٹائم سے وہ بند پڑا ہوا ہے، اس کا سامان جو ہے وہ منی کسی کالج کے اندر ایک ڈمپ کیا ہوا ہے۔ یہ جس وقت گورنمنٹ یہ پلان کرتی ہے یہ تعلیمی ادارے بنانے کا، تو اس وقت ان کو خیال نہیں آتا کہ ہم اس بلڈنگ کو کسی ایسی جگہ پر جا کے کوئی رینٹ نہ ہو، جیسا کہ کل ایک گزشتہ روز ایک کالج کا افتتاح کیا گیا، وہ بھی ایک کرائے کی بلڈنگ ہے سلاڈ میں، تو کب تک یہ کرائے والے، کیونکہ یہ جو ایک مافیا ہے، ایجوکیشن اس مافیا جو ہے، پرائیویٹ سکولوں کے مالکان جو ہیں وہ اس وقت اقتدار میں ہیں، جس وقت بزنس مین اقتدار میں ہوگا تو ظاہر ہے وہ اپنا بزنس کرے گا یا گورنمنٹ کے بزنس کی طرف توجہ دے گا۔ لیکن یہ اس پہ ہم اس سے پہلے بھی وکٹری میڈیا پہ پروگرام کر چکے ہیں، جب وہ اقبال روڈ سے اس کالج کی بلڈنگ کو سیل کیا گیا، وہاں سے مالک نے وہ سامان اٹھا کے باہر نکال دیا تھا جو ہوم اکنامکس کالج کا۔ اس پہ ہم نے اس وقت جو ہمارے اسپیکر تھے مشتاق احمد غنی کو بھی ہم نے ایک تقریب میں کہا تھا کہ جی یہ آپ کے دیا ہوا کالج آپ کے ایک اچھی میں سمجھتا ہوں ایفرٹس تھی ہماری بچیوں کے لیے اعتبار میں، تو یہ کالج کی بلڈنگ جو ہے وہ مالک نے خالی کروا دی ہے، اور ان کے جو سامان تھا وہ فرنیچر وغیرہ تھا وہ باہر اس نے اٹھا کے بند کر کے تالے لگا دیے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت جس پہ بڑا اچھی بات ہے کہ وہ انہوں نے کالج کا قیام کیا تھا، لیکن پہلے وہ ایسے ان کی بلڈنگ کا کرتے، سرکاری بلڈنگ بہت ساری موجود ہیں، سرکاری جگہ بہت ساری موجود ہیں، وہاں پہ وہ بلڈنگیں بنا کے دیکھیں میں جہاں پہ جو بیسک جو پرابلم اس وقت آ رہی ہیں وہ جو اس طرح کی کرائے کی بلڈنگز میں جو لیے جا رہے ہیں، تعلیمی ادارے یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک ان لوگوں کی کرپشن کی ایک بنیاد ہے کہ وہ اگر 1 لاکھ روپیہ کرایہ ہے تو وہ 2-3 لاکھ روپے جو ہے نا وہ گورنمنٹ سے وصول کرتے ہیں، اور وہاں پہ دیے وہ آنر کو 1 لاکھ دیتے ہیں، جس وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ان کو بھی اگر برابر راجہ منیر کرایہ صاحب، ملے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی راجہ مسائل منیر صاحب جس وقت ایک سکول کا مالک ایم ڈی وہ صوبائی یا قومی اسمبلی کی کسی نشست پہ ہوگا، ہمارا ممبر ہوگا، تو وہ کیا ان سرکاری اداروں کو چلنا دے گا؟ آج جو طلباء نے کیا ہے کیونکہ اپنے حق کے لیے وہ باہر آئے ہیں، انہوں نے الٹیمیٹم دیا ہے 3 دن کا کہ اگر 3 دن کے اندر اندر یہ ہمارے مسائل حل نہ ہوئے، اگر اس بلڈنگ کو خالی کیا گیا تو ہم مزاحمت بھی کریں گے، اس میں مزید جو ہے وہ شدت بھی آئے گی۔ دیکھیں جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ بدقسمتی یہ ہے کہ جو ہماری صوبائی حکومت ہے، یہ وفاقی حکومتیں ہیں ہماری، اس میں یہ سارے آپ نے دیکھا ہے کہ تعلیم کو، محکمہ تعلیم کو جو ہے نا بالکل جو سرکاری سطح پہ گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں ان کو ختم کر دیا گیا۔ اگر آپ اس دفعہ کے بورڈ کے نتائج میں دیکھیں تو وہاں پہ سرکاری اساتذہ کی بچیاں جو تھی وہ وہاں پہ پرائیویٹ اسکول کالجز میں پڑھ رہی ہیں۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو یہاں پہ بھی نوٹس لینا چاہیے، اور یہاں بھی یہی سارے عمل وہ دہرائے جا رہے ہیں، اور اگر یہاں پہ ان بچوں کے ساتھ زیادتی ہوگی تو یہ بھی ایک زیادتی ہے، اور وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو نوٹیفکیشن ہے اس کو فوری کینسل کر کے وہ ہاسٹل کو ہاسٹل رہنے دیا جائے،
اور بچیوں کے لیے جو متبادل جگہ آپ کو ہم جہاں بتا رہے ہیں، جو جہاں پہ ریجنل ڈائریکٹر بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں اس بلڈنگ کو ان کے حوالے کیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں یہ مناسب چیز ہے۔ ریجنل ڈائریکٹر کو ظاہر ہے ایک کمرہ ضرورت ہے، اس کو پورا ہاسٹل ضرورت نہیں ہے، اس نے وہ خالی کروایا ہے۔ بہرحال یہ بجا کا، بہرحال یہ طلبہ و طلبات جو ہیں وہ ظاہر ہے وہ فیصلہ کریں گے کہ ان کو یہ انتظامیہ کالج کی یہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کہاں تک مطمئن کر سکتا ہے۔ راجہ مجید خان، اب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی قسط جو ہے وہ پیسوں کی آ چکی ہے، اس میں مختلف دیکھا ہوگا کہ موبائل شاپس کے اوپر بہت لمبی لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں، وہ ذلیل و خوار ہو رہی ہوتی ہیں، وہ مستحق خواتین جو ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں، ان سے وہ زائد پیسے بعض جگہوں پہ چارج کیے جاتے ہیں، جیسا کہ لور تناول کی بات کی جائے، اویلیاں کی بات کی جائے، لورا کی بات کی جائے، بگوڑ سرکل کی بات کی جائے، گلیات سرکل کی بات کی جائے، ان میں جو وہ ایزی پیسے والے لوگ ہوتے ہیں وہ 3,000 4,000 روپیہ ان غریب خواتین سے وہ لیتے ہیں، بعض 2,000 لیتے ہیں، بعض 300 روپے لیتے ہیں، جبکہ ان کو الفلاح بینک کے ساتھ ان کا کانٹریکٹ ہے۔ الفلاح بینک جو ان کو ایک باقاعدہ ایک کمیشن دیتی ہے کہ وہ پیسے جو ہیں مستحقین کے 1 روپیہ بھی نہ کاٹا جائے، مگر اس کے باوجود یہ جو لوگ پیسے دیتے ہیں، جو پیسے نہیں دیتے کہتے ہیں جی لنک ڈاؤن ہے جی، یہ مسئلہ ہے جی۔ اس پہ یہ بینکوں کو نہیں چاہیے کہ ظاہر آپ کے پاس ایک اتنا ہیوج اکاؤنٹ ہے اور ایک رقم آ رہی ہے مستحقین کی، اس میں آپ کو باقاعدہ ایک کمیشن مل رہا ہے آپ کی اس سسٹم کے مطابق، اس میں خاص کر ہماری جو اسٹیٹ بینک ہے اس کی جو ڈائریکشنز ہیں کہ جہاں پر آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے وہاں کرسیاں لگی ہوں، وہاں پر سایہ ہو، پانی کا انتظام وہاں پر ٹھنڈے پانی کا انتظام وہاں پر ہو، ان کو باعزت طریقے سے دیا جائے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ جی دیکھیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ایک زیادتی والی بات ہے۔ اب سارا آپ کا دور بینکوں میں چلا گیا ہے، تو یہ کوئی میں نہیں سمجھتا کہ یہ طریقہ کار اب کسی بھی کسی جب کے ان کی اکاؤنٹ میں بھیج دیں، نہیں یہ سنیں، الفلاح بینک جو ہے وہ اکاؤنٹ جو کھول لیں سب کے۔ جو بھی خواتین جس طرح ذلیل ہو رہی ہوتی ہیں، وہ روڈوں پہ پڑی ہوتی ہیں اور وہاں پہ گاڑیاں بھی گزر رہی ہوتی ہیں، اور وہ مطلب ایک برے حالات سے، مطلب میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو جو پیسے مل رہے ہیں وہ ان کو ذلیل کر کے دیے جا رہے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جی انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے بہتر یہ تھا کہ وہ کوئی ایسا روزگار کے مواقع دے دیتے تاکہ یہ خرات والی قوم کو چیز نہ ہو جائے، بیکاری نہ بنایا قوم کو جاتا، بیکاری نہ بنائے، اور کوئی ٹریننگ دی جاتی، اگر ان کو کوئی چھوٹے کاروبار لگا کر دیے لگا جاتے۔ کے دے دیے جاتے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک حلال روزی کے لیے وہ لوگ جو ہے نا وہ جدوجہد کر لیں۔ لیکن یہاں اگر ان کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک میں سمجھ چلیں غریب لوگوں کے لیے ایک بہت اچھا میں سمجھتا ہوں کہ اقدام ہے۔ اقدام ہے، اور اس میں ان ایک سسٹم کو متعارف کرنا چاہیے کہ یار ان کو کم از کم کارڈ دے دیے جائیں، اے ٹی ایم کارڈ دے دیے جائیں کہ تاکہ وہ باضابطہ طریقے سے اس بینک سے جا کے اپنی رقم نکلوا سکیں، جس بینک میں بھی ہو۔ ان کو اے ٹی ایم کارڈ بے نظیر انکم سپورٹ کے پروگرام دے دیے جائیں، ان کو کوڈ دے دیے جائیں۔ اب جس طرح وہ ذلیل ہو رہے ہیں اور جس طرح یہ کرپٹ ہمارے جو وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ ان میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان خواتین ان عورتوں کو دیکھیں جو بوڑھی ہماری عورتیں جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی اس پیسوں کے لیے آئی ہوتی ہیں، مستحقین مستحقین جو ہیں ہماری، اگر ان کی حالت کو دیکھیں، وہاں پہ نہ کوئی پانی کا بندوبست ہوتا ہے، نہ ان کے بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے، زمینوں پہ بیٹھی ہوتی ہیں، لنک روڈ ہے موبائل شاپ کے آگے، اور موبائل شاپوں مختلف کے آگے شاپوں کے آگے زمین اور کے اوپر بیٹھی ہوتی یہ ہے، ان کو تذلیل ہوتی ہے خواتین کی۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان کو یہ جو آپ خیرات دے رہے ہیں یہ ان کی تذلیل ہے۔ دوسری، اگر ان کو پھر اس مزید ذلیل کر کے وہ چیزیں دے رہے ہیں تو یہ ان کی اور پیسے بھی تذلیل چارج کر رہے ہیں، ان کے اتک امیز رویہ اختیار یہ کیا جاتا ہے۔ تذلیل کر کے دینے کے بعد پھر ان سے وہ جو ہے نا وہ بھتہ بھی وصول کر رہے ہیں، وہ رشوت بھی وصول کر رہے ہیں۔ یہ رشوت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان سے رشوت وصول کر کے ان کو وہ پیسے دے دیے جاتے ہیں، ورنہ بہانہ یہ ہوتا ہے کہ جی لیک ڈاؤن ہو گیا ہے، اب آپ جو کل آئیں، اب ان کو اتنے پیسے نہیں ملنے ہوتے۔ اب آپ اگر ہمارے دیہی علاقوں کے ہم کرایوں کا موازنہ کریں تو کئی سو فی پیسنجر جو ہے وہ کرایہ لیے جاتا ہے، تو ظاہر ہے کوئی خاتون آتی ہے یا عورت آتی ہے یا کوئی بوڑھی آتی ہے، اس کے ساتھ ایک نہ ایک لازمی بات ہے مرد بھی ضرور آتا ہے یا 2-3 خواتین مل کے آتی ہیں، تو وہاں پہ ان کے اگر 2-3 چکر لگتے ہیں تو وہ ان کے وہ کرائے بھی اس طرح چلے جاتے ہیں، اور ان کو جو پھر جس طرح ذلت کی جاتی ہے، مثلا اس پہ حکومت کو نوٹس لینا چاہیے، اور خاص کر جو بینک ہیں ان کو اس کا باؤنڈ کیا جائے تاکہ ان کو اے ٹی ایم کارڈ جاری ہو اور وہ اس سے ان کو باعزت پیسے ملیں، طریقے سے باعزت پیسے طریقے سے ملیں، تاکہ ان کی تذلیل نہ ہو اور ان کی عزت جو ہے، عزت نفس جو ہے وہ مجروح ہو۔ شکریہ جی۔ جی بالکل، جیسا کہ راجہ منیر خان نے کہا کہ اس حوالے سے جو پالیسی ساز بیٹھے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی پالیسیوں کے اوپر نظر ثانی کریں، اور اس میں پہلے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ انہی پیسوں سے ان خواتین کو کوئی چھوٹے موٹے کاروبار لگا کر دے دیے جاتے، خیرات ایسے لائن میں نہ لگایا جاتا،
اور دوسرا جو پیسے ان سے زیادہ چارج کیے جا رہے ہیں ان کے خلاف جو ہے قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ مختلف تھانہ جات میں عوام کو چاہیے جن جن لوگوں سے کوئی پیسے اگر چارج کر رہا ہے تو وہ ان کی شکایت کا اندراج ضرور کرائیں۔ پوسٹ گریجویٹ کالج کے طلبہ جو ہے وہ اگر ان کو ان کا حق نہ دیا گیا، ان کے ساتھ مذاکرات بہتر طریقے سے نہ کیے گئے، اگر فیڈرل ہاسپٹل کو خالی کیا گیا تو مزید وہ احتجاج کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ایوب میڈیکل کمپلیکس کی ایک سابقہ دور میں میگا کرپشن ہے جو 15 کروڑ روپے سے زائد ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ جلد ایک پروگرام جو ہے اس کا آپ کے سامنے وہ لائیں گے، اس میں کن کن لوگوں نے اس پیسے کے اوپر ہاتھ صاف کیا ہے۔ ملتے ہیں نئے پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ سونے دے والے۔